Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I'm your teacher from Metropolitan Foundation School. Students, ये आपकी उर्दू की 4 क्लास की किताब है जदीद उर्दू क्लास 4 माह जनवरी। तो जैसा कि सब कोई स्टूडेंट्स आपको पता है, माह जनवरी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट वीडियो में हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बुलंदख्वानी की थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। हम उसको आज कंप्लीट भी करेंगे और आपको मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का के सबक का काम भी दूंगी इंशाल्लाह। तो अपनी हम बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबक का नाम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पेज नंबर इसका है 65। स्टूडेंट्स, आप तमाम ही बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लीजिए, निकाल लीजिए, ताकि आप सब मेरे साथ बुलंदख्वानी में भी शरीक हो सकें और मैं आपको समझाऊंगी भी, एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने सबक को समझ सकें, ताकि फिर आपको काम करने में भी कोई परेशानी ना हो। बेटा, ये आपका पेज नंबर है 65। आपको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबक पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी और शुरू तो मैंने आपको बेटा करवा दिया था, 65 रीड करवा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, मगर पेज नंबर 65 में दोबारा से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आपके जहन से निकल गया हो तो वो थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। तो हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मक्के में पैदा हुई थी और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उम्मे रोमान की साहबजादी थी। बचपन से ही बहुत ज़हीन थी और इन्होंने तारीख़ और अदब की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। बहुत छोटी उम्र से ही इल्म हासिल करने का इनका बेहतरीन ज़माना था। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इस तरह मयस्सर आया, इस तरह उनका साथ मिला कि आप का हुजरा जो था वो मस्जिद नबवी के बराबर था। यानी कि इनका हुजरा हज़रत आयशा का मस्जिद नबवी के बिल्कुल बराबर में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना जब मस्जिद नबवी में लोगों को तालीम देते थे, उनके मसाइल को हल करते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे और उनको दीनी तालीम से रोशनास करते थे, तो उनकी ये तमाम जो आवाज़ थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बासानी सुनाई देती थी। यानी कि हज़रत आयशा आसानी से वो आवाज़ सुन सकती थी, समझ सकती थी। तो इस तरह उनको ये उलूम हासिल होती गए, दुनियावी उलूम से वो आरास्ता होती गई, दीनी और दुनियावी। सहाबा कराम अपने मुश्किल मसाइल में आपसे रहनुमाई हासिल करते थे, अपने मसाइल बताते थे और आप से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल का हल दरियाफ्त करते थे। आप आलमा होने के साथ साथ तकरीर करने में भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कमाल हासिल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद तकरीर करने में आप यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम लिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت سے 3 سال قبل مکے میں ہوا تھا۔ رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے بے حد محبت کرتی تھیں، عقیدت رکھتی تھیں ان سے، اس لیے گھر میں خادم تو ان کے موجود تھا، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو زیادہ فوقیت دیتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں سارا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھیں۔ اسٹوڈنٹس اب آپ پیج نمبر 66 اوپن کر لیجئے، جو کہ ریڈ تو ہمارا ہو چکا تھا، ریڈنگ ہو چکی تھی، ایکسپلینیشن باقی تھی، تو آج میں ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو۔ پیج نمبر 66، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و شکر اور سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا، اسی کو دھو کر پہنتی رہتی تھیں۔ آپ کے حجرے کی دیواریں مٹی کی تھیں۔ آج کل اسٹوڈنٹ جیسے کہ لوگوں کو دیکھو، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، کپڑے لتے، گھر کا آرائش کا سامان، ہر چیز، مگر پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اب حضرت عائشہ کو دیکھیں، صرف ایک جوڑا ان کے پاس تھا کپڑوں کا، مگر اس میں بھی وہ اللہ کا ہر وقت صبر و شکر کیا کرتی تھی اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتی تھی، سادگی کے ساتھ اسی جوڑے کو دھو کر پہن لیتی تھی۔ اور جو ان کے حجرے کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور جو ان کے حجرے کی چھت تھی وہ کھجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ آج کل تو گھروں کو دیکھا جائے تو اتنے عالیشان اور حسین و جمیل بنے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کا گھر میں یہ چیز ہے، یا اس کا زیادہ اچھا ہے تو ہم بھی ایسا کر لیں، یا ہم اس سے اچھا کر لیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حجرے کی چھت تھی وہ تھی کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا۔ اب جو وہ ٹہنیاں اور چھتیں، ظاہر ہے اس سے نہ دھوپ بھی آئے گی، اور بارش میں تو بالکل ہی گر جائیں گی پتے اور ٹہنیاں، تو اس سے بارش سے بچنے کے لیے اس پتوں اور ٹہنیوں کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ حجرے کی اونچائی اتنی تھی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ چھت سے لگ جاتا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے حجرے کی جو اونچائی تھی وہ بہت زیادہ اونچا نہیں تھا، بلکہ جب کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کرو تو بآسانی ہم چھت کو چھو سکتے تھے۔ دروازے پر ایک کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ گھر کا کل سامان، ایک چارپائی، ایک بستر اور تکیہ، ایک چٹائی، آٹا اور کھجورے رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی کا ایک گھڑا اور پانی پینے کا پیالہ تھا۔ دروازے پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا جو کہ پردہ ہونے کے لیے ضروری تھا، تاکہ اس سے پردہ ہو سکے، تاکہ کوئی بھی بآسانی اندر نہ جھانک سکے۔ اور گھر کا کل سامان یہ تھا کہ ایک چارپائی تھی ان کے پاس جس پر ایک بستر پڑا تھا، تکیہ تھا، اور ایک چٹائی، آٹا، کھجورے رکھنے کے لیے 2 مٹکے تھے، اور پانی کا ایک گھڑا تھا اور پانی پینے کا ایک پیالہ۔ اتنا مختصر سامان تھا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھا۔ صرف ضرورت کی اشیاء ہیں یہ، جو کہ بے انتہا زیادہ ضرورت کی اشیاء، کوئی بھی ایسا نہیں کہ آرائش ہو، آرام و آسائش کا کوئی سامان ہو، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ضرورت کا سامان موجود تھا۔ اور گھر میں مہینے بھر پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتی تھی۔ آپ اکثر روزے رکھا کرتی تھی، فرض نمازوں کے علاوہ تہجد اور چاشت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتی تھی۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، مگر وہ اس کے علاوہ نفل نمازیں بھی، تہجد اور چاشت کی بھی پابندی کیا کرتی تھی۔ آپ نہایت سخی خاتون تھی، جو رقم آتی تھی خدا کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مہینے بھر گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود جو رقم آتی تھی اس رقم کو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی تھی۔ تو بیٹا یہی کہ اتنا بڑا دل کہ گھر میں اپنے کچھ نہیں، اور آج کل تو اگر
اپنے پاس ہو تو انسان تو کسی اپنے کی بھی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا، اور لیکن وہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی رقم جو ہے خیرات کر دیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، آپ نے ان میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا، سب راہ خدا میں دے دیے۔ وہ تمام انہوں نے راہ خدا میں دے دیے، خیرات کر دیے۔ تمام راہ خدا میں خیرات کر دیے۔ آپ کی بہادری بھی قابل ذکر ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا وہ بہادری کی خوبی سے بھی مالا مال تھی۔ وہ کیسے؟ جنگ احد کے موقع پر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے جنگ کے موقع پر، لیکن اس خطرناک موقع پر آپ کندھے پر مشکیزہ لیے لپک لپک کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ مشکیزہ تھا ان کے کندھے پر، جس پر کہ وہ بیٹا اس میں پانی بھر کے جو زخمی تھے ان کو جلدی لپک لپک یعنی کہ جلدی جلدی جا کے ان کے پاس انہیں پانی پلایا کرتی تھی۔ انہی خوبیوں پر کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انتقال سے قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تھی تو آپ نے اپنی دوسری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی اسی حجرے میں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑی، اور اسی بیماری میں 17 رمضان المبارک کو آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، یعنی کہ وہ پہلے سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو اسی لیے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ بیٹا آپ کا سبق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ریڈنگ بھی کی میں نے اور آپ کو ایکسپلینیشن بھی دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمامی بچوں کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے اس سبق کے اندر تو آپ بیٹا مجھ سے وہ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ بیٹا یہ الفاظ معینے تھے آپ کے، جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دیے تھے، دوبارہ نہیں کرنے، آپ کر چکے ہوں گے۔ پہلے ہم اس چیپٹر کے الفاظ معینے کریں گے، اس کے بعد بیٹا آپ کے یہ املا کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ املا کے الفاظ ہیں، آپ کو پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ آپ نے جب الفاظ معینے کیے ہوں گے تو آپ نے بیٹا ٹائٹل پیج بھی بنا لیا ہوگا ماہ جنوری کا۔ سب سے پہلے آپ نے ماہ جنوری کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور آپ نے بنایا ہوگا لاسٹ ویڈیو جب میری دیکھی ہوگی تو آپ نے ٹائٹل پیج بھی بنا لیا ہوگا، اور الفاظ معینے بھی بیٹا آپ نے کر لیے ہوں گے۔ الفاظ معینے کے بعد بیٹا آپ نے یہ کرنے ہیں املا کے الفاظ۔ املا کے الفاظ ہے آپ کے نمبر 1 ہے تقریر، نمبر 2 ہے رہنمائی، نمبر 3 ہے سادگی، نمبر 4 ہے خیرات، نمبر 5 ہے سخی۔ یہ بیٹا آپ کے املا کے الفاظ ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپیز میں نہایت ہی صاف ستھری رائٹنگ میں کرنے ہیں۔ پہلے فرسٹ آف آل آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنایا، پھر آپ نے الفاظ معینے کر لیے تھے، اور اس کے بعد آپ نے یہ املا کے الفاظ کرنے ہیں اپنی کاپیز کے اندر۔ اس کے بعد بیٹا یہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کا پہلا سوال دیا گیا ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ اس کا ہے سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئی۔ یہ آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے، جو کہ آپ کے اپنی کاپیز میں نہایت ہی صاف ستھری رائٹنگ میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کا کوسچن نمبر 2 دیا گیا ہے،
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ اس کا آپ کو جواب لکھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام ام رومان تھا۔ یہ بیٹا ان کے والد اور والدہ کا نام تھا۔ یہ آپ کو اپنی کاپیز میں نہایت صاف ستھری رائٹنگ میں کرنا ہے، اور ایک ایک لائن لازمی چھوڑیے گا بیٹا، سوال کے بعد ایک لائن چھوڑیے گا، پھر جواب لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اور لائن چھوڑ کے پھر اگلا سوال آپ لکھیں گے، تاکہ آپ کی کاپیز بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھری لگیں۔ یہاں بیٹا آپ کو کوشچن نمبر 3 دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب اور تاریخ کا علم کس سے حاصل کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب اور تاریخ کا علم اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ آپ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا انتقال 58 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو اپنے حجرے میں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن نمبر 4 تھا بیٹا، جو کہ آپ کو اپنی کاپیز میں کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی کن خوبیوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے؟ اس کا آنسر ہے بیٹا، جنگ احد کے موقع پر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اس خطرناک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر مشکیزہ لیے لپک لپک کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہی خوبیوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر 6 ہے، جو کہ آپ کو اپنی کاپیز میں کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم نے الفاظ معنی کیے، اپنے املا کے الفاظ کیے، اس کے بعد ہم نے کوشچن آنسرز کیے، اور اب یہ آپ کی ہے خالی جگہ، جو کہ آپ کو بک میں پیج نمبر 67 پر بھی مل جائیں گی، جہاں پہ آپ کا چیپٹر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو سوال جواب، الفاظ معنی اور خالی جگہ آپ کو پیج نمبر 67 پہ مل جائیں گی ایزیلی۔ تو یہاں میں آپ کو خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ ڈالنی ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ڈیش میں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ مکے میں پیدا ہوئیں۔ آپ ڈیش کی صاحبزادی تھیں۔ آپ حضرت ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 2 میں بیٹا ڈیش تھوڑا سا بڑا لگائیے گا، کیونکہ آپ کو یہ دونوں نام ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے ڈیش کے اندر لکھنے ہیں، تو آپ یہ ڈیش تھوڑا سا بڑا لگائیں گے۔ نمبر 3 ہے، آپ کی والدہ کا نام ڈیش تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ڈیش تھیں۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین تھیں۔ نمبر 5 ہے، تاریخ اور ڈیش کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ تاریخ اور ادب کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ یہ سٹوڈنٹس آپ کی خالی جگہ تھی، جو کہ آپ کو اپنی کاپیز میں کرنی ہے۔ اور بیٹا جب آپ ٹائٹل پیج بنا کے یہ پورا چیپٹر آپ کمپلیٹ کر لیں، تو ایک دفعہ ضرور ٹیلی کر لیجئے گا ویڈیو کے تھرو،
کہ آپ کا کوئی بھی کام مس تو نہیں ہو گیا ہے. اور اپنا سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹا آپ نے انڈیکس ضرور مینٹین کرنا ہے. ہیڈنگ ڈالیں گے, ڈیٹ ڈالیں گے اپنے کام پر کاپیز میں ہر پیج پر, اور پھر آپ نے اپنا انڈیکس بھی لازمی مینٹین کرنا ہے. شکریہ.